बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 जनवरी पाकिस्तान में जुमेरात की शाम और आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 33। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम ख़बरों की तरफ और सबसे पहले उस मौजू पर बात करेंगे जिसका शोर हर तरफ है कि क्या आसिम मुनीर ने नए वंडर बॉय का इंतखाब कर लिया है जिसने शहबाज शरीफ को रिप्लेस करना है, और अगर कर लिया है तो वो कौन है? क्या वो बिलावल जरदारी हैं या कोई और है? इसके साथ ही साथ क्या मरीम नवाज़ के दिन भी एज आ फॉर्म 47 के चीफ मिनिस्टर के पूरे हो गए हैं या उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाएगा लेकिन विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस? इस सारे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। और ये क्यों हमें बात करने की, एक तो शोर है ज़ाहिर हर तरफ, लेकिन क्या कोई और भी कंपेलिंग रीज़न है कि हम आपके सामने ये स्टोरी सबसे पहले रख रहे हैं? तो पूरी तफसील से इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जनरल फैज़ हमीद और 3 टाउट्स, जब आपके सामने ये पूरी कहानी रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ असल में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो जो इस वक्त सबसे बड़ा टाउट किस्म का मीडिया ग्रुप है, उन्होंने कल एक स्टोरी पब्लिश की। जब वो स्टोरी पब्लिश की, परसों की असल में, जब स्टोरी पब्लिश की तो उसमें जो राइटर था उस स्टोरी का, वो भी सबसे बड़ा, जिनके बारे में तासर है कि वो सबसे बड़ा टाउट ग्रुप है। जाहिर है पहले तो मीडिया हाउस के बारे में तासर है कि वो टाउट ग्रुप है, जर्नैली टाउट है। जियो जंग ग्रुप की बात कह रहे हैं, उनके बारे में ये तासर है। उसके बाद जो स्टोरी बीच में लिखने वाले अंसार अब्बासी, उनके बारे में उससे भी ज़्यादा तासर है कि वो बहुत बड़े टाउट हैं, और जिनको वो उसमें साइट कर रहे हैं, मतलब कि उस स्टोरी को जिस शख्स की या जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर वो सारी स्टोरी बुनी गई, वो वकील साहब हैं जो फैज़ हमीद साहब की वकालत कर रहे हैं। उनके बारे में भी तासर यही है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं। अब जाहिर है इन तीनों के बारे में ये आप ये कहिए कि तासर है, कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा है नहीं, तीनों को कोई जर्नल्स ने सर्टिफिकेट तो इशू नहीं किया होना कि मैं आपके सामने रखूं, या कोई हतमी कागज़ तो है नहीं। तो जो सबके बारे में आम एक तासर है वो आपके सामने रखा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जियो जंग ग्रुप जो है वो स्टोरी पब्लिश करता है, अंसार अब्बासी साहब उसके राइटर हैं, और जो वकील साहब हैं, जो फैज़ हमीद के वकील हैं, वो उसके अंदर एक बयान देते हैं, और बयान बड़ा ही लच्छेदार है। बयान वो ये देते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद किसी के ख़िलाफ़ भी वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे। मतलब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे, और इसलिए कोई और ऐसा केस नहीं शुरू हो रहा जिसमें वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि क्या ये बयान जो है, अगर गौर करें तो, अगर ऐसा हो भी रहा, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ सच है, आल्दो कि इसका जो ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, मतलब जो वकील साहब हैं, आगे जो लिखने वाला है और आगे छापने वाला है, ये पूरी लड़ी जो है, इन तीनों के बारे में तासर है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या ये उनके टाउट हैं। अब अगर पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, सच भी है, तो इसका तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान है, जनरल्स को इसका नुकसान है इस स्टोरी के आउट होने का। अब ये स्टोरी को मतियुल्लाह जान या कोई और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी अगर लिखता तो हमें समझ आती कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ये स्टोरी लीक हो गई कहीं से और लिखी गई। अब जियो जंग ग्रुप ये स्टोरी लिख रहा है, छाप रहा है, अंसार अब्बासी ये लिख रहा है, और पीछे जो वकील साहब हैं वो ये बयान दे रहे हैं। तीनों ऐसा कोई काम मेरे ख्याल में, मेरे तज्ज़िये में नहीं कर सकते जो जर्नल्स इन्हें करने को ना कहें। तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त के मिलिट्री जर्नल्स हैं वो ये खबर मार्केट में देना चाहते थे कि फैज़ हमीद कोई बयान नहीं दे रहे और कोई नया केस इमरान खान के ऊपर नहीं बन रहा। ये पहला पॉइंट है जो आप साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है स्टोरी। तो सबसे पहले ये तो तय हो गया कि तीनों लोग जो हैं वो कोई मतियुल्लाह जान की तरह या दूसरे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही मीडिया हाउस, ना ही जर्नलिस्ट, और ना ही जो वकील साहब हैं। तीनों के बारे में मेरा तज्ज़िया, मेरा तासर यही है, या लोगों का तासर भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं जर्नल्स के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ करवाया गया, ये सब कुछ बुलवाया गया। इसकी एक और वजह भी है। अब आप गौर कीजिए कि ये जो वकील साहब हैं
یہ کل پرسوں وہ رجب بٹ، میں کسی کی تحقیر نہیں کر رہا، ہر انسان برابر ہے اور بہت ہی محترم ہے، لیکن رجب بٹ بیچارے جو ہیں ان کو عام تحصیل لیول کا وکیل جو ہے وہ ملے گا ظاہر ہے، اور وہ ان کا کیس کرے گا. مطلب وہ کوئی ٹھیک ہے وہ ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں یا کہیں پر وہ چیف منسٹر رہے ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں یا وہ آرمی چیف رہے ہیں. اب ایک طرف یہ وکیل صاحب جو ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں کراچی کی کورٹ میں رجب بٹ کے ساتھ. دوسرے لفظوں میں ہر وہ شخص جس کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تانے بانے ہیں، ہمارا تاثر ہے، ہمارا تجزیہ ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہاں پر یہ وکیل صاحب پائے جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اب وکیل صاحب وہاں مارے پھر رہے ہیں ان کورٹس کے اندر رجب بٹ کے ساتھ جو، اور دوسری طرف ذرا ویو لینتھ کو چینج یا دوسری طرف ایسکلیشن کا چینج دیکھیے کہ ایک طرف رجب بٹ جن کو شاید کوئی بڑا معتبر جو تحصیل لیول کا وکیل ہوگا وہ بھی شاید ان کا کیس نہ لے، جس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح کا وہ ان امپورٹنٹ کیس ہے، اس کو ایسے سمجھیے، اور دوسری طرف وہ وکیل بنے ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی سابقہ فیض حمید صاحب کے، اور جو کیس کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ موجودہ آرمی چیف کے. تو جتنے بھی ملٹری جنرل سے ریلیٹڈ کیسز ہیں سارے کے سارے وہ میرے تاثر میں، میرے تجزیے میں، ان میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ وکیل صاحب پائے جاتے ہیں جہاں پر ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو پھر کیا یہ میرا تاثر یا تجزیہ میرا تو یہ بن رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کو یہ کہا گیا کہ بس آپ یہی وکیل رکھ لیں، آپ کو ہم اس طریقے سے سزا دیں گے، اس کے بعد سزا معاف کر دیں گے، ہم نے آپ کے ساتھ کچھ لانگ ٹرم برا نہیں کرنا، شارٹ ٹرم میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا ہے، صبر کریں، برداشت کریں، اس ساری چیز کو آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا، یہی وکیل ہے، اسی کو آپ استعمال کریں. میرا تجزیہ ہے، میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اب ایسے جو کیسز ہوتے ہیں جیسے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں یا کسی کے اوپر بھی جو بھی ایک ریناؤنڈ شخصیت ہوتی ہے اس کے اوپر جو کیسز بنتے ہیں وہ پولیٹیکل ان نیچر ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اس کی اینگلنگ ہوتی ہے. ایسے کیسز عدالتوں کی بجائے باہر عوام کے اندر لڑے جاتے ہیں. فیض حمید صاحب کے کیس کو چلتے ہوئے سال کے قریب یا اس سے زیادہ کم ہو گیا ہے. آج تک آپ نے وکیل صاحب کے منہ سے سنا کہ فیض حمید صاحب کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی، فیض حمید صاحب کی طبیعت خراب ہے، فیض حمید صاحب نے کتابیں مانگی نہیں دی گئیں، انہوں نے بیٹی سے ملاقات مانگی نہیں دی گئی یا ہو رہی ہے، ہم نے فلاں گواہ مانگا اس کی گواہی نہیں دی جا رہی، فلاں گواہ نہیں آ رہا، فلاں آ رہا ہے، ہمیں فیئر ٹرائل مل رہا ہے، ہمیں فیئر ٹرائل نہیں مل رہا، میرا جو موکل ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ زیادتی نہیں ہو رہی، ہمیں فلاں جگہ سے ریکٹ چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہا، فلاں فائل چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی. یہ سب کچھ ہونا تھا. اور پھر فیض حمید صاحب جو ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، وہ منیر ملک کو وکیل کرتے اپنے، وہ جو انور منصور صاحب تھے فارمر اٹارنی جنرل، ان کو وکیل، جو واقعی صفحے اول کے وکیل ہیں پاکستان کے، وہ ان کو کرتے. کسی مطلب یہ برا لفظ نہیں ہے، کسی پڑپونجے کو تو وکیل نہیں کرتے نا وہ. تو اب یہاں سے یہ سمجھیے کہ پہلے تو ویو لینتھ سمجھیے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ایک آرمی چیف سرونگ جو ہے اس کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں، دونوں کی آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، اور وہاں پر کوئی جو صفحہ اول کے وکیل ہیں وہ ان کو میسر نہیں ہیں. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. اب چلیں جو بھی میسر ہیں وہ سال پورا بولتے ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں دیتے، وہ بتاتے ہی نہیں یہ سزا، مطلب کہ یہ چل رہا ہے ٹرائل، اس میں ہمارے یہ حقوق تھے پورے نہیں ہوئے، یہ ہوئے ہیں، ہمیں سنا گیا ہے، ہماری جو ایویڈنس تھی وہ ریکارڈ ٹھیک نہیں ہوئی، ہمارا یہ نہیں ہوا، ہمارا بیان نہیں لیا گیا، ہمارا گواہ نہیں ہے، کچھ نہیں، بالکل وہ خاموشی رکھتے ہیں. صرف اور صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ جس دن ان کو سزا ہوتی ہے تو ان کی طرف سے ایک لکھی پڑھی، جیسے آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، اسی طرح ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہمارے موکل کو یہ سزا ہوئی ہے لیکن اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں اور ہم اپیل کریں گے اور ہم جیت جائیں گے. اس کے بعد اچانک سے اب یہ بیان آتا ہے، یہ دو ہی بیان آتے ہیں وکیل صاحب کی طرف سے سارے ٹائم میں، باقی وکیل صاحب بالکل خاموش ہے. حالانکہ اس کیس میں انہیں روز بولنا چاہیے تھا، انہیں روز بتانا چاہیے تھا میرے موکل کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، یہ حق پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن وہ خاموش ہیں. اب وہ پہلی دفعہ بول رہے ہیں، اور بول کیا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کسی کے خلاف کوئی گواہی نہیں دینے جا رہے، کوئی کسی کیس میں وہ حصہ نہیں بننے جا رہے. اچھا انہوں نے بیان دے دیا. آگے انصار عباسی صاحب جو ہمارے تاثر میں کرنل صاحب کے کہنے کے بغیر سٹوریز نہیں کرتے، وہ چھاپ رہے ہیں، مطلب وہ پرنٹ لکھ رہے ہیں، اور آگے سے جیو ٹی وی جن کے بارے میں ہمارا تاثر ہے کہ وہ بہت قریب ہیں جرنیلی
سسٹم کے وہ آگے سے چھاپ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ میسیجنگ جو تھی یہ ہمارے جرنلز کروا رہے تھے. اب اگلا سوال ہے کیوں کروا رہے تھے؟ یہ کروا رہے تھے نون لیگ کو ڈرانے کے لیے. اب نون لیگ کو ڈرانا کیا ہے؟ نون لیگ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو توشہ خانہ اور دوسرے کیس ہیں وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہوائی ہیں. کیس تو اصل بننا تھا اور نون لیگ بھی یہ بار بار کہتی ہے. فیض آپ کو یاد کریں کہ جو جاوید لطیف ہیں وہ ٹیلی ویژن پر بار بار بیٹھ کر کہتے ہیں کہ عمران خان کو 9 مئی میں سزا دیں, 9 مئی میں دیں, 9 مئی میں دیں. آپ سہولت کاری کر رہے ہیں, 9 مئی میں سزا نہیں دے رہے. تو اب وہی چال جنرلز واپس کھیل رہے ہیں نون لیگ سے کہ دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, یہ توشہ خانہ وغیرہ تو اڑ جانے اوپر کی عدالتوں میں. ہم یہ کیس بنانا چاہتے تھے 9 مئی کا, لیکن عمران خان تو اس وقت پکڑے ہوئے تھے, وہ تو اریسٹ تھے, تو ان پر 9 مئی کا کیسے بنائیں. فیض حمید کو ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, مطلب تشدد بھی کر کے دیکھ لیا, سب کچھ. انہوں نے تو بیان دینے سے انکار کر دیا, تو اب یہ کیس نہیں بن رہا. اب یہ کیس نہیں بن رہا. آپ سوچیں گے یہ ان کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ان کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھ مل کے چلیں. اگر آپ نے تھوڑی بہت ضد بھی کی تو پھر عمران خان باہر آ جائے گا جیل سے. کیس تو اب کوئی ہے نہیں, ہمارے ہاتھ تو کھڑے ہیں, فیض حمید تو بیان نہیں دے رہا. تو انہیں سکویز کرنے کے لیے ان میں سے ویسے تو ان کے اندر اب کوئی جوس نہیں نکلا, وہ رہ گیا, وہ بیچارے تو چھلکے ہیں. آپ نے جو گنڈیری چوس کے پھینکتے ہیں تو نون لیگ کی حالت وہ ہے. نہ ان کے پاس کوئی ووٹ بینک ہے, نہ احترام ہے, نہ عزت ہے, نہ اقدار ہے, نہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ان کے پاس اس ٹائم کچھ نہیں ہے. وہ ایک چوسی ہوئی جو گنڈیری کا جو پھوک ہوتا ہے وہ ہے سائڈ پہ پڑا ہوا. لیکن ہمارے جنرل صاحبان کو بھی جوس نکالنا آتا ہے, وہ دوبارہ اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, اور پھر اس کو گنے کے اندر سے گزاریں گے, بیلنے کے اندر سے, تاکہ جو کوئی رہا سہا مٹھاس ہے وہ بھی نون لیگ میں سے نکالیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہاتھ کھڑے ہیں عمران خان پر, کوئی ہم جید قسم کا کیس نہیں بنا سکیں گے, تو وہ تو باہر آ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیوں؟ تاکہ چپ کر کے ونڈر بوائے کو مان جائے. جو بھی ونڈر بوائے آئے, اب وہ ونڈر بوائے بلاول ہیں کہ نہیں اس پر آگے چلتے ہیں, لیکن نون لیگ کو یہ منانے کے لیے کہ اب آپ اسی تنخواہ پہ کام کریں جو بھی ہم آپ کو کہتے ہیں, ورنہ عمران خان باہر آ جائے گا. تو یہ آپ کو تانا پانا سمجھ آ گیا. اس سے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے. اب آتے ہیں ونڈر بوائے کی طرف. ایک پاکستان کے بہت ہی سینئر معتبر جرنلسٹ نے مجھے یہ بتایا کہ زرداری صاحب کو ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں انہوں نے بلاول صاحب کی کچھ ایکٹیویٹیز ان کے سامنے رکھی ہیں اور کہا کہ دیکھیے یہ والی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے پرائم منسٹر تو نہیں بندہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو میں نہیں روک سکتا, مطلب کہ یہ ان کی ذاتی پسند ناپسند ہے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو وہ جو بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بلاول صاحب کو جو ہے وہ موجودہ ملٹری جرنلز جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں بنانے والے. اب یہاں پر تو کچھ بھی ہو جاتا, آپ کو پتہ ہے ہمارے جرنلز تو کلا بازی کھا جاتے ہیں اپنے انٹرسٹ پر کسی ٹائم بھی. اب ہو سکتا کل کو امریکہ بہادر کہے کہ فلاں بندے کوئی بنائیں تو سب کچھ ہی چینج ہو جائے گا, لیکن فی الحال جو اس وقت ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں اب اگلی بات پہ کوئکلی. جو گڑھی خدا بخش کے اندر تقریریں ہوئی تھیں وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے بھی اپنی بھرپور سی وی پیش کی تھی. وہ بے نظیر صاحبہ کی برسی کم لگ رہی تھی. وہ ایک ستائش بامی پروگرام تھا عاصم منیر صاحب کے لیے جس میں دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ان کی تعریف کر رہے تھے. اب دیکھتے ہیں اتنی تعریف پر انہیں کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ جیسے یہ سٹوری کروائی گئی ہے, ٹیبل سٹوری, میں اسے ٹیبل سٹوری کہوں گا, جس میں میرے خیال میں میرے تاثر میں وکیل, صحافی اور میڈیا ہاؤس یہ تینوں نے مل کے جو سٹوری کی ہے نون لیگ کو ڈرانے کے لیے اور یرکانے کے لیے. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. یاد کیجئے آج سے 6 مہینے پہلے مالک صاحب نے ایک سٹوری کی تھی. اب ضروری نہیں کہ مالک صاحب نے بھی ایسی ہی سٹوری کی تھی, ان کو ہو سکتا ہے ان کو سٹوری دی گئی ہو اس طریقے سے وایا میڈیا سے صحافیوں کو دی جاتی ہے سٹوری. وہ معتبر جرنلسٹ ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں. انہوں نے یہ سٹوری کی تھی کہ 2 سے 3 سال جو پچھلے ہیں ان میں 2000 ارب کی کرپشن ہو گئی ہے. بیوروکریٹ, سیاستدانوں اور ٹھیکیداروں کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں. پہلی ترجیح 500 ارب کی ریکوری ہے. ایس آئی ایف سی کو ناکام کون بنا رہا ہے؟ ایک پروجیکٹ کی بنیاد پر تحقیقات شروع, لسٹیں تیار ہو گئیں. یہ ڈائریکٹ دھمکی تھی, یہ خبر ڈائریکٹ فوکس تھی. محمد مالک نہیں دھمکی دے رہے تھے, یہ تو خبر دینے والا دھمکی دے رہا تھا جس نے پیچھے سے یہ خبر دی تھی. مالک صاحب نے تو رپورٹ کی. یہ ڈائریکٹ دھمکی تھی نون لیگ کو 26ویں اور 27ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے. یہ اس سے پہلے کی خبر تھی. اور ہم نے بھی انہی دنوں میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی کہ پنجاب کے اندر لسٹیں بن رہی ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کے ساتھیوں اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ پر.
اور ایجنسیز کے لوگ جو ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سونگتے پھر رہے ہیں کہ کس نے کس سے کتنا کمیشن لیا. اب ان حالات میں یہ خبر جو تھی اس سے ان کو یرکا کے ان سے 26ویں 27ویں ترمیم کروائی اور آگے چل دیے. اب یہ جو موجودہ خبر لگائی ہے فیض حمید صاحب والی، اس کے بھی آبجیکٹو اور خیالات ایگزیکٹلی وہی ہیں. اب دیکھتے ہیں نتائج وہ نکلتے ہیں کہ نہیں، یا کیا نتائج نکلتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. لیکن آپ کو یہ ایکسپلین کرنا تھا کہ یہ جو ونڈر بوائے آپ سن رہے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بلاول کے بغیر ہے، یا تو محسن نقوی ہیں یا کوئی اور ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. وہ کیا پک رہا ہے ہمیں نہیں پتا فی الحال، لیکن نون لیگ کو ضرور دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. فی الحال ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو عیاشی تھی وہ اب تقریباً پوری ہو گئی، اب کچھ اور کرنا پڑے گا. اور یہ جو ٹیبل سٹوری جسے میں کہوں گا جو بنا کے چلائی گئی، یہ اتنی سادہ نہیں ہے. اس کے اندر میرے تجزیے میں، میرے تاثر میں، جہاں 3 ٹاؤٹس نما شخصیات کو استعمال کیا گیا ہے، وہاں پر معاملات جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی خراب ہوں گے. اچھا آگے چلتے ہیں ذرا. اگلی خبر جو ہے وہ ہمارے قومی ہیرو 2000، کیونکہ 26 شروع ہوا ہے، 2025 یا 24 کے جو ہمارے قومی ہیرو ہیں وہ کیپٹن عمران علی ہیں، جنہوں نے، اگر ان کا واقعی کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور انہوں نے واقعی، کیونکہ جو اطلاعات ہیں اخبارات کی وہ یہی ہیں کہ 26 نومبر کو انہوں نے گولیاں مارنے سے انکار کیا جو انہیں احکامات ملے، اور انہوں نے کہا کہ یہ احکامات درست نہیں ہیں. اگر یہ سب کچھ واقعی ایسے ہی ہوا ہے، جو کہ وقت بتا دے گا اور پتہ چل جائے گا اور کھل کر بھی، تو وہ پاکستان کے ہیرو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کا اور ان کے خاندان کا بھرپور احترام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے جیسے کسی نیشنل ہیرو کا کیا جاتا ہے. اگر انہوں نے آئین پاکستان کے اوپر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور ایسے احکامات نہیں مانے جو آئین کی خلاف ورزی تھے، تو اس لیے جو کیپٹن عمران علی ہیں، اگر انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے تو ہماری طرف سے ان کی ستائش، ہماری طرف سے ان کی بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ تعظیم. آگے چلتے ہیں جی. سارے چینلز کو آج ایک اسائنمنٹ دی گئی. اب سے کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے ہم 4 بجے کے ارد گرد یہ ولاگ ریکارڈ کروا رہے ہیں، کوئی تقریباً بلکہ 4:30 کے قریب. تو کوئی 2-2.5 گھنٹے پہلے یہ اسائنمنٹ دی گئی، ایک ویڈیو بھیجی گئی اور پھر ٹکرز بھیجے گئے. اور وہ ٹکرز یہ ہیں کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، وہ ہیرو ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے ہیرو ہیں، انہوں نے پھٹے چک دیے ہیں. ان کے جو احسان ہیں پاکستان پر وہ کسی اور کے ہیں ہی نہیں. وہ بڑے بہادر جرنیل ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. تو یہ پہلے دن 2026 کے سال کا آغاز جو ہے، یہ آئی ایس پی آر کے آفیشلز اور آئی ایس آئی کے آفیشلز جو ہیں، مینلی آئی ایس پی آر کے جو آفیشلز ہیں وہ میسیجز بھیج رہے ہیں. ہمارے پاس اسکرین شاٹس بھی ہیں، ہمارے پاس فارورڈڈ میسیجز بھی ہیں جو ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے بھیجے ہیں. ہم دکھا نہیں رہے کیونکہ وہ لوگ چکے جائیں گے ادھر سے. ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز کو بھیجے ہیں کہ یہ رن کریں اسٹوری کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو عوام پسند کر رہی ہے، وہ عوام کی دل کے جانی ہیں اور وہ ہیرو ہیں. اور 2026 کا آغاز اس طریقے سے کروایا جائے. اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ویڈیو بھی جاری کی گئی جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ دکھایا جائے کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں اسٹریٹ پر، عام آدمی، لیکن یہ سارے ہمارے خیال میں، میرے تاثر میں، یہ سارے فکسڈ قسم کے انٹرویوز ہیں، لوگوں کے ٹکڑے ریکارڈ کرا کے اور ان کو میڈیا کو دیا جا رہا ہے. سارا میڈیا بیچارہ وہی ٹکر چلا رہا ہے جو ان کو بھیجے گئے ہیں. ابھی کل ہی عطا تارڑ، جب وقاص صاحب کے ساتھ یہ سٹوری ان کی چل رہی تھی، جو قطر کے خلاف آئی ایس پی آر کے آفیشلز نے ٹکرز ریلیز کیے، جو وقاص صاحب کا کلیم تھا کہ انہوں نے کیے کہ قطر کے خلاف خبریں پاکستان میں لگائی جائیں، اور عطا تارڑ نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا. اور انہوں نے وقاص صاحب کو انڈین ایجنٹ اور انڈین اکاؤنٹ ڈکلیئر کر دیا. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ لیٹر ہیڈ پر صرف بھیجتا ہے خبریں. آج دوبارہ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ آئی ایس پی آر نے جو ٹکرز بھیجے ہیں وہ بغیر لیٹر ہیڈ کے، ہمیشہ جیسے وہ واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں وہی ٹکرز آج دوبارہ بھیجے ہیں، اور یہ کام چل رہا ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. شوکت بسرا سیدھے ہو گئے ہیں بیرسٹر گوہر کو، جو انہوں نے دی تھی سٹیٹمنٹ کہ ہم بھیک مانگتے ہیں، مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، خدا کا واسطہ کچھ کریں. وہ جو ایک بڑا ہی ہلکا قسم کا بیان تھا جو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. ہم نے اس کے اوپر بڑا نپا تلا تجزیہ کیا تھا، لیکن ذرا شوکت بسرا صاحب عوامی آدمی ہیں، انہوں نے جیسے اپنی پارٹی میں بھی تو بندے کو بات کرنی چاہیے، ہمیں بھی کرنی چاہیے، ان کو بھی کرنی چاہیے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا پنجابی میں، اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرنی چاہیے. سو شوکت بسرا صاحب نے ڈانگ پھیری ہے تو ساتھ مل کے ہم بھی پھیرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بیرسٹر گوہر کا ذاتی بیان ہے. اب گوہر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ وہ چیئرمین ہیں پارٹی کے.
اگر پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے تو یہ ان کی بھی توہین ہے، ان کے عہدے کی بھی توہین ہے. لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر بن جائیں اور جو بیان دے رہا ہے اس کے پیچھے لٹ اٹھا لیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا. انہوں نے میرے خیال میں اس بیان سے پاکستانیوں کی بھی توہین کی، عمران خان کی بھی توہین کی، اپنی بھی انہوں نے توہین کی. اتنے سارے لوگ جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی بھی توہین کی. اور میں شوکت بسرا کے سینٹیمنٹس کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے. عمران خان نے نہ انہیں کبھی اجازت دی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل نے انہیں یہ اجازت دی ہے. بہت ہی انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس نے بہت زیادہ شدید نقصان پہنچایا پاکستان تحریک انصاف کی جو سٹینڈنگ ہے اس کو. انہیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اپنا بیان واپس لینا چاہیے، بھیک والے لفظ واپس لینے چاہیے اور آئندہ اجتناب کرنا چاہیے جب تک وہ چیئرمین کے عہدے پر ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک ینگسٹر ہیں زورین نظامانی. یہ جو زورین ہیں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل لکھا. انہوں نے یہ ایک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں امریکہ سے کرمنل سائنسز کے اندر یا جو بھی ان کا سبجیکٹ بنتا ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا اٹ از اوور، کہانی ختم ہو گئی، گیم از اوور، اٹ از اوور. انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت آرٹیکل لکھا انگلش میں ایکسپریس ٹریبیون میں. وہ آرٹیکل آیا، میں اسے پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک پیج سے اسے غائب کر دیا گیا. میں ابھی اس آرٹیکل کو پڑھ رہا تھا، اس ٹائم درمیان میں تھا کہ وہ پیج ریفریش ہوا اور اس کے بعد وہ کھلے نہ. جب ہم نے پھر اپنے سوتروں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ آئی ایس آئی کے ایک آفیسر نے خواہش ظاہر کی کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے. اب یہ ظاہر اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ذرائع کلیم کر رہے ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن یہ بات ہو گئی کہ وہ آرٹیکل جو پرنٹ پیپر کے اوپر چھپی ہوئی اخبار اس پہ بھی تھا اور آن لائن بھی تھا، ویب سائٹ پہ بھی. تو ویب سائٹ سے اچانک وہ آرٹیکل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اب ایک تو ہمارے دوست پڑھے لکھے نہیں، ایک ان کو عقل نہیں ہے کہ جب پرنٹ ہو گیا، اخبار پہ پرنٹ ہو گیا، آپ ڈیلیٹ کروائیں گے تو یہ اور زیادہ ریزونیٹ کرے گا لوگوں کے ساتھ، اور لوگ جنہوں نے نہیں بھی پڑھنا وہ بھی پڑھیں گے. تو جیسے میں نے یہ دیکھا، میں نے اسی ٹائم پاکستان کسی دوست کو فون کیا، ان سے کہا کہ مجھے ایکسپریس ٹریبیون چاہیے ساری جو ہارڈ کاپی ہے. انہوں نے پوری کی تصویریں بنا کے مجھے بھیج دیں. جو ظاہر ہے کو پڑھنے والے تھے، روز پڑھتے ہیں وہ اس کو. جب انہوں نے تصویریں بھیج دیں تو وہ آرٹیکل بھی اس میں تھا، اس کو میں نے کراپ کیا اور ٹویٹ کر دیا، اور ساتھ اس کا جو کانٹینٹ تھا اس کو بھی ٹویٹ کر دیا، اور ساتھ اسے اردو میں کنورٹ کر کے اس سارے کو اس کا ٹرانسلیشن کر کے وہ بھی کر دیا. تو اگر اخبار میں یہ رہتا تو شاید یہ کوئی 2000 4000 5000 بندہ پڑھتا. اب اسے جتنے بھی لاکھ لوگ ہمیں دیکھیں گے وہ بھی سنیں گے، اور بھی لاگز بھی کور کریں گے. یہ میرے سوشل میڈیا، میرے ٹویٹر ہینڈل پر بھی پڑا، اس کے بعد سبھی نے اسے شیئر کرنا شروع کر دیا جب میں نے شیئر کیا، اور اب یہ اس وقت وائرل ہوا ہے. تو آپ کی عقل کو، آپ اگر کوئی میجر صاحب ہیں، کوئی کرنل صاحب ہیں، بریگیڈیئر صاحب ہیں، میجر جنرل صاحب ہیں، آپ کی عقل کو 21 توپوں کی سلامی. اگر آپ کی یہ والے کام آپ کرتے رہیں تو ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے لیے خود ہی گڑھے کھود رہے ہیں. اس آرٹیکل میں انہوں نے لکھا کیا؟ انہوں نے لکھا کہ ایسے لوگ بومرز، بیبی بومرز، جو ورلڈ وار 2 کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں، جن کی عمر اس وقت رفلی آپ کہہ لیں 60 سے 80 سال کے درمیان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 1945-46 سے لے کے 1965 کے درمیان 2-4 سال اوپر نیچے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو بیبی بومرز کہا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو سارے بابے کہہ لیں، آپ نے جو بھی کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے یہ جو طاقتور بوڑھے مرد اور عورتیں ہیں جو اقتدار میں ہیں، ان کے لیے یہ ختم ہو چکا ہے. یہ نوجوان نسل، آپ جو کچھ ان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں خرید رہے. آپ اسکولوں اور کالجوں میں جتنے بھی لیکچر اور اپنے جو نیریٹو کو فروغ دینے کی کوشش کر لیں، یہ کام نہیں کر رہا. پیٹریوٹزم زبردستی نہیں بک رہا. یہ جو حب الوطنی آپ زبردستی کی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، فطری طور پر یہ تبھی لوگوں کے دل میں بات اترتی ہے جب سب کو برابر کے مواقع ہوں، مضبوط انفراسٹرکچر ہو اور مؤثر نظام موجود ہو، تو تبھی لوگ خود بخود پیٹریوٹزم کی طرف جاتے ہیں. جب آپ اپنے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں اور ان کے حقوق یقینی بنائیں تو آپ کو اسکولوں کالجوں میں جا کر طلباء کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ وہ اپنے ملک سے محبت کریں. وہ ویسے بھی کریں گے. نوجوان ذہن، جنریشن جین زی جو ہے، جین الفا ہے، وہ بالکل نہیں جانتے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے.
وہ بالکل جانتے ہیں، بالکل بھی نہیں جانتے، میں نے کہہ دیا، وہ بالکل جانتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود آپ کے نقطہ نظر کو جسے آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. جو آپ ان کو زبردستی فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ انہیں سب نظر آ رہا ہے کہ آپ اصل میں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے آگے لکھا کہ وہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ وہ سانس لینا پسند کرتے ہیں. بولیں گے تو آپ انہیں اٹھا کے ماریں گے، قتل کر دیں گے. اس لیے وہ ان کی زبانیں اس لیے بند ہیں کہ وہ سانس لینا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. شاید وہ اپنے خیالات بلند آواز سے کہنے سے ڈرتے ہوں کیونکہ وہ سانس لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے خود ساختہ نیکی اور فضیلت کے نقاب کو دیکھ رہے ہیں. آپ طاقت سے اقتدار میں رہ سکتے ہیں لیکن لوگوں کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں. آپ سیکیورٹی کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر یہ آپ کی عوام میں مقبولیت کے بارے میں نہیں بتاتا تو آپ کو چیزوں کا جائزہ لینا ہوگا. نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا کہ کافی ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے. وہ ملک چھوڑ رہے ہیں. یہ بہت مثالی ہوگا اگر سوچیں کہ وہ کرپشن کے خلاف تحریک چلائیں گے. وہ خاموشی سے نکل جائیں گے اور مڑ کر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کے دوست جو بولے تھے ان کو خاموش کر دیا گیا. گولیاں نہیں انہوں نے لکھا، لیکن یہی کہا کہ ان کو خاموش کر دیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا. لیکن بومرز کے لیے یہ سب ختم ہو چکا. بابوں کے لیے اور جو بزرگ خواتین ہیں ان کے لیے سب ختم ہو چکا. ان کا کوئی مستقبل نہیں. نوجوان آبادی اور موجودہ حکومت کے درمیان بہت بڑا خلیج ہے. کوئی مشترکہ بنیاد نہیں. جین زی انٹرنیٹ چاہتی ہے، تیز انٹرنیٹ چاہتی ہے. اقتدار والے مضبوط فائر وال چاہتے ہیں اور انٹرنیٹ کو سلو کرنا چاہتے ہیں. جین زی جو ہے وہ سستے اسمارٹ فونز چاہتی ہے. بومرز ان پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں. جین زی فری لانسنگ پر پابندیاں نرم چاہتی ہے. بومرز ریگولیشن بڑھانا چاہتے ہیں. ان کے درمیان کوئی مشترکہ نقطہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ بومرز ہار گئے ہیں. آپ جتنی جنگیں چاہے کروا لیں، جین زی ان پر میمز بنائے گی. مین سٹریم میڈیا کو سینسر کر لیں. جیسے پلیٹ فارم جین زی جو ہے وہ رمبل، یوٹیوب، ڈسکارڈ جیسے میڈیا پلیٹ فارمز پر چھلانگ لگا کر اپنی رائے دے گی. بومرز اب آپ خیالات کو سینسر نہیں کر سکتے. وہ دن گئے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے تھے. اب کوئی بیوقوف نہیں بن رہا. ہمارے پاس لائبریریاں نہیں. اپارٹمنٹ کرائے پر لینا افورڈ نہیں کر سکتے. کار خریدنا افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کی محنتوں کی بدولت جو معیشت ہمیں سونپی گئی وہ آپ کے اخلاق سے بھی گندی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ہم چلتے رہے. کتابوں، سوشل میڈیا، کافی شاپس، ڈبل پیٹی، بیف پیٹی، برگرز میں تسلی ڈھونڈتے رہے. ہم گندے پانیوں میں تیرتے رہے. ہم آپ کی ٹی وی پر تقریریں نہیں دیکھتے کیونکہ اکثر جو آپ کہتے ہیں وہ ہنسی کا ساما ہے. بہت ہی خوبصورت یہ آرٹیکل لکھا ہے ایک نوجوان نے جو ظاہر ہے خود بھی جین زی سے ہے، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت آرٹیکل لکھا ہے اور پوری تفصیل اس میں بیان کر دی ہے کہ کس طریقے سے ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم سمجھ چکے ہیں آپ کی گھنونی اور گندی گیم کو. اور اب آپ کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، کوئی آپ پر اعتبار کرنے والا نہیں ہے. تو آپ اس سے خود سمجھ لیجئے کہ ان کے ساتھ یہ کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کہ جو اگلی نسل ہے وہ ان کی پوری گیم جو 78 سال میں ایکسپوز ہیں، اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے اور جو اس نیریٹو کو ایکسپوز کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش کی آج یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہوئے کھڑے ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت آرٹیکل لکھا انہوں نے، ضرور پڑھیے گا. یہ میرے ٹویٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اگر آپ جا کر وہاں سے پڑھنا چاہیں. یہاں میں اسکرین کے اوپر اس کی تصویر بھی لگا دوں گا. لیکن یہ کہ ضرور پڑھیے گا. انہوں نے اس آرٹیکل کو اتروایا ہے. اتروانے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اور زیادہ لوگوں نے پڑھا ہے. یہ جہاں نہیں پہنچنا تھا میسج وہاں بھی پہنچا ہے. مختصر بات یہی کہ آج کی نوجوان نسل کو آپ کے گھنونے کاموں کا پتہ چل گیا ہے اور ان کا اب آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں. اگر وہ ملک چھوڑ سکتے ہیں تو وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. لیکن جو یہاں ہیں وہ اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ آپ انہیں جان سے ہی مار دیں گے. ادروائز وہ ضرور آپ کے خلاف بولیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.